पंजाब के एक पुरसुकून मगर रस्म और रिवाज में जकड़े हुए शहर में एक खानदान रहता था। ये खानदान मेहनती जरूर था मगर माशरे की नज़र में ऊंची जात वाला नहीं समझा जाता था। इस खानदान के बुजुर्ग नस्लों से दो काम करते आए थे। एक शादी ब्याह और दावतों में खाना पकाना, दूसरा लोगों के बाल काटना और हजामत बनाना। लोग इनके हाथ के पक्के खाने की तारीफ करते न थकते, मगर फिर भी इन्हें इज्जत की निगाह से नहीं देखते थे। इसी खानदान में एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम रखा गया डॉक्टर मरियम। मरियम के वालिद यूसुफ ने अपने आबाओ अजदाद के पेशे से हटकर तालीम हासिल की थी। इन्होंने मेहनत करके सरकारी नौकरी हासिल की, जबकि इनकी अहलिया सायरा एक स्कूल में उस्तानी थी। यूसुफ और सायरा की जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा इंसान बनाना था। ही से ज़हीन थी। वो गुड़ियों से खेलने के बजाय किताबें पढ़ती थी। इसे डॉक्टर बनने का शौक था। जब मोहल्ले के बच्चे खेलते तब मरियम अपने कमरे में बैठकर इंसानी जिस्म के खाके बनाती। इसकी दादी अक्सर हंस कर कहती, लगता है यही कुड़ी बड़ी डॉक्टर बनेगी। और वाकई ऐसा ही हुआ। मरियम ने मैट्रिक में पूरे जिले में पहली पोजीशन हासिल की। लोग हैरान थे कि नाइयों की खानदान की लड़की इतनी ज़हीन कैसे हो सकती है, मगर हर ताने पर मुस्कुरा देते वो कहते, इंसान की इज्जत इसके किरदार और इल्म से होती है, जात से नहीं। वक्त गुजरता गया, मरियम मेडिकल कॉलेज पहुंच गई। मेडिकल कॉलेज इसकी जिंदगी की नई दुनिया थी। वहाँ हर तबके, हर शहर के लोग मौजूद थे। इन्हीं दिनों इसकी मुलाकात एक नौजवान डॉक्टर हमजा से हुई। हमजा नरम मिजाज, ज़हीन और खुश इखलाक था। वो अक्सर मरियम की मदद करता। शुरू में दोनों सिर्फ दोस्त थे, फिर दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। हाउस जॉब के दौरान वो एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। एक दिन अस्पताल की छत पर खड़े हमजा ने मरियम से कहा, मरियम, मैं तुम्हारे बगैर अपनी जिंदगी का तस्वर नहीं कर सकता। मरियम खामोश रही, मगर इसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। चंद दिन बाद हमजा अपने वालिदैन के सामने मरियम के रिश्ते की बात लेकर गया। हमजा की वालदा खामोश रही, मगर इसके वालिद काजी नौमान गुस्से में आग बगोला हो गए। एक नाई की बेटी हमारी बहू बनेगी? हरगिज नहीं। हमजा ने पहली बार अपने वालिद के सामने आवाज बुलंद की, अब्बू, वो डॉक्टर है, पढ़ी लिखी है, बाइज्जत है। मगर काजी नौमान के नजदीक सबसे अहम चीज जात थी। इन्होंने तंजिया अंदाज में कहा, जात कभी नहीं बदलती। इधर मरियम के वालिदैन फौरन राजी हो गए। इनके लिए सबसे अहम बेटी की खुशी थी। कई महीनों तक हमजा अपने वालिदैन को मनाने की कोशिश करता रहा। आखिरकार इसकी जिद के आगे घर वालों को झुकना पड़ा। मंगनी तय हो गई। मंगनी वाले दिन मरियम ने एक हल्के गुलाबी रंग का लिबास पहना हुआ था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मेहमान खाने की तारीफें कर रहे थे। काजी नौमान ने खाना खाते हुए पूछा, खाना किसने तैयार किया है? यूसुफ मुस्कुराकर बोले, मेरे बड़े भाई ने। हमारे खानदान का पुराना काम यही है। ये सुनते ही काजी नौमान के चेहरे का रंग बदल गया। क्या मतलब? यूसुफ ने सुकून से जवाब दिया, हमारे बुजुर्ग खाना पकाते थे और हजामत का काम भी करते थे। काजी नौमान ने फौरन हाथ खींच लिया। इनकी आंखों में नफरत उतर आई। वो उठ खड़े हुए। ये रिश्ता नहीं हो सकता। पूरा हाल खामोश हो गया। मरियम के हाथ कांपने लगे। हमजा ने अपने वालिद को रोकने की कोशिश की, मगर वो गुस्से से बाहर निकल गए। अगले दिन मंगनी तोड़ दी गई। मरियम टूट गई। हमजा भी शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो गया। दोनों एक दूसरे के बगैर जीने का तसव्वुर नहीं कर सकते थे। चंद दिन बाद हमजा ने गुस्से और मायूसी में खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। 10 दिन तक वो अस्पताल में रहा। काजी नौमान पहली बार खौफजदा हुए। इन्हें एहसास हुआ कि इनका बेटा वाकई मरियम से मोहब्बत करता है। आखिरकार वो हार गए। इन्होंने सख्त लहजे में कहा, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो कर लो शादी। हमजा खुशी से रो पड़ा। मरियम की आंखों में भी आंसू आ गए।
چند ہفتوں بعد دونوں کی شادی ہوگی۔ مریم نے سوچا تھا کہ اب اس کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اصل آزمائش ابھی شروع ہوئی ہے۔ شادی کے ابتدائی دن مریم کو کسی خواب کی مانند لگے تھے۔ وہ سوچتی تھی کہ اب ہر دکھ ختم ہو جائے گا۔ حمزہ اس سے محبت کرتا تھا اور یہی اس کے لیے کافی تھا۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حقیقت آہستہ آہستہ سامنے آنے لگی۔ قاضی نعمان نے اگرچہ بیٹے کی ضد پر شادی قبول کر لی تھی، مگر دل سے وہ کبھی مریم کو اپنی بہو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ گھر میں ہر بات پر اسے اس کی ذات اور یاد دلائی جاتی۔ کبھی ساس طنزیہ انداز میں کہتی، ہمارے خاندان میں پہلی بار نائیوں کے گھر کی لڑکی آئی ہے۔ کبھی سسر سرد لہجے میں بولتے، خون کبھی نہیں بدلتا۔ شروع میں مریم خاموش رہتی۔ وہ سوچتی تھی محبت ہر زخم بھر دے گی۔ وہ پورا گھر سنبھالتی، صبح سب سے پہلے اٹھتی، ناشتہ بناتی، صفائی کرتی، پھر اسپتال چلی جاتی، واپس آ کر دوبارہ گھر کے کاموں میں لگ جاتی۔ مگر اس کی محنت کی کبھی تعریف نہ ہوئی۔ حمزہ بھی آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ پہلے وہ ہر بات پر مریم کا ساتھ دیتا تھا، مگر اب وہ اکثر خاموش رہتا۔ وہ اپنے والدین کے سامنے کمزور پڑنے لگا تھا۔ ایک رات مریم نے دھیرے سے پوچھا، حمزہ کیا میں واقعی اس گھر میں بوجھ ہوں؟ حمزہ نے نظریں چرا لی۔ ایسی بات نہیں، بس ابو کو وقت چاہیے۔ مریم کے دل میں عجیب سا درد تھا۔ اسے احساس ہونے لگا کہ محبت صرف شادی تک تھی، نبھانے کے لیے حوصلہ الگ چیز ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ 1 سال بعد مریم نے ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا۔ مریم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ سینے سے لگا کر بار بار چومتی، مگر جب حمزہ کی گھر والوں کو معلوم ہوا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کے چہرے اتر گئے۔ قاضی نعمان نے ناگواری سے کہا، پہلا بچہ بھی لڑکی؟ ساس نے طنزیہ لہجے میں کہا، اپنے نصیب ساتھ لے کر آئی ہے۔ مریم کے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا۔ اس نے اپنی بیٹی کا نام مہا رکھا۔ مہا ہی اب اس کی زندگی کا سہارا تھی، مگر گھر کا ماحول دن بدن خراب ہوتا جا رہا تھا۔ روزانہ کوئی نہ کوئی بات سننے کو ملتی، نائی کی بیٹی، کم ذات، ہمارے خاندان کی عزت ختم کر دی۔ یہ الفاظ مریم کے دل کو زخمی کرتے رہتے۔ وہ کئی راتیں روتی رہتی۔ ایک دن اس کی والدہ سائرہ ملنے آئی۔ انہوں نے بیٹی کی آنکھوں میں اداسی دیکھی تو پوچھا، مریم سب ٹھیک ہے نا؟ مریم نے جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی امی سب ٹھیک ہے، مگر ماں اپنی اولاد کا درد پہچان لیتی ہے۔ سائرہ جاتے ہوئے خاموشی سے رو پڑی۔ ادھر حمزہ دن بدن سخت مزاج ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اکثر اپنے والدین کی باتوں میں آ جاتا۔ اگر گھر میں کوئی جھگڑا ہوتا تو الزام مریم پر ہی لگتا۔ مریم نے بہت برداشت کیا، بہت صبر کیا، مگر انسان آخر کب تک خاموش رہ سکتا ہے؟ ایک دن ناشتے کی میز پر قاضی نعمان نے پھر طنزیہ انداز میں کہا، تم لوگوں کے خاندان کا کام تو لوگوں کے بال کاٹنا تھا، تمہیں اتنی زبان کس نے دے دی؟ اس دن پہلی بار مریم نے جواب دیا، عزت کام سے نہیں، انسان کے کردار سے ہوتی ہے۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ ساس غصے سے چیخنے لگی، دیکھ یہی تربیت ہے ان لوگوں کی۔ شام کو حمزہ گھر آیا تو سب نے مریم کی شکایتیں شروع کر دی۔ حمزہ غصے سے مریم کے کمرے میں آیا، تم نے ابو کو جواب دیا؟ مریم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ کیا مجھے احساس نہیں ہوتا؟ حمزہ غصے میں بولا، تم میرے والدین کی عزت نہیں کرتی۔ مریم ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، میں نے ہمیشہ عزت دی، مگر بدلے میں کیا ملا؟ دونوں کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے۔ اب اکثر لڑائیاں ہونے لگی۔ ننھی مہا ڈر کر ایک کونے میں بیٹھ جاتی۔ ایک رات قاضی نعمان نے حد پار کر دی۔ انہوں نے مریم کے والدین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تمہارے ماں باپ نے اپنی اوقات بھول کر ہمارے برابر آنے کی کوشش کی۔
یہ سن کر مریم کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ چیخ پڑی، میرے والدین نے عزت سے زندگی گزاری ہے، کم از کم وہ لوگوں کو ذات سے نہیں ناپتے۔ اس دوران مہا ڈر کر میز سے ٹکرا گئی اور اس کے ماتھے پر چوٹ لگ گئی۔ مریم فوراً بیٹی کی طرف بھاگی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ حمزہ نے یہ منظر دیکھا تو غصے میں آپے سے باہر ہو گیا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ مریم بھی جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ اگر تم مرد ہوتے تو ہمیشہ میرا ساتھ دیتے۔ یہ جملہ حمزہ کے غرور پر لگ گیا۔ غصے میں اس نے وہ الفاظ کہہ دیے جنہوں نے سب کچھ ختم کر دیا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ مریم کی دنیا جیسے رک گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا حمزہ نے غصے میں 3 بار طلاق کہہ دی۔ مریم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ روتی ہوئی اپنی بیٹی کی طرف بڑھی، مگر ساس نے مہا کو اپنے باہوں میں لے لیا۔ یہ بچی ہمارے خاندان کی ہے۔ مریم چیخ اٹھی، میری بیٹی مجھے دے دو، مگر کسی نے اس کی نہ سنی۔ اسی رات اسے گھر سے نکال دیا گیا۔ بارش ہو رہی تھی۔ مریم سڑک پر کھڑی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی گود خالی تھی۔ وہ بار بار صرف ایک ہی نام پکار رہی تھی، ماہا، میری بچی، مگر اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ادھر گھر کے اندر ننھی ماں مسلسل رو رہی تھی، امی امی، مگر ماں اور بیٹی کے درمیان اب ایک ظالم دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ طلاق کے بعد مریم کی زندگی جیسے رک سی گئی تھی۔ وہ کئی دن اپنے کمرے میں بند رہتی، نہ کسی سے بات کرتی، نہ کھانا کھاتی۔ اس کی سب سے بڑی تکلیف شوہر کی جدائی نہیں تھی، بلکہ اپنی بیٹی مہا سے دوری تھی۔ ہر رات سونے سے پہلے وہ اپنی بیٹی کے کپڑے سینے سے لگا کر روتی۔ وہ بار بار ایک ہی سوال کرتی، آخر میرا قصور کیا تھا؟ مریم کے والد یوسف اپنی بیٹی کا درد دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹ رہے تھے۔ سائرہ اکثر رات کو اٹھ کر بیٹی کے آنسو پوچھتی۔ ایک دن یوسف نے مریم سے کہا، بیٹا، زندگی کسی ایک انسان کے ختم ہونے سے ختم نہیں ہوتی۔ مریم نے نم آنکھوں سے باپ کی طرف دیکھا، لیکن ابو، میری بیٹی یوسف کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ادھر حمزہ نے اپنی انا کی تسکین کے لیے مہا کو ماں سے دور رکھا۔ مہا ہر رات اپنی ماں کو یاد کر کے روتی، مگر گھر والے اسے یہی کہتے، تمہاری ماں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ ننھی بچی کے ذہن میں ماں کی ایک غلط تصویر بنائی جانے لگی۔ مریم کئی بار اپنی بیٹی سے ملنے گئی، مگر اسے دروازے سے واپس لوٹا دیا گیا۔ قاضی نعمان نے صاف کہہ دیا، اس گھر سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ طلاق کے 1 سال بعد حمزہ نے دوسری شادی کر لی۔ یہ خبر سن کر مریم کے دل میں آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ اسی دوران برطانیہ سے ایک رشتہ آیا۔ وہ شخص سلیمان نامی ایک پاکستانی ڈاکٹر تھا۔ اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کا ایک 5 سالہ بیٹا ناصر اور ایک بیٹی عائشہ تھی۔ بچوں کو ماں کی ضرورت تھی اور مریم کو ایک سہارے کی۔ شروع میں مریم نے صاف انکار کر دیا، میں دوبارہ شادی نہیں کر سکتی، مگر اس کی ماں نے نرمی سے کہا، ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا بیٹا۔ کافی سوچنے کے بعد مریم راضی ہو گئی۔ شادی سادگی سے ہوئی۔ جب مریم پہلی بار لندن پہنچی تو اسے لگا جیسے وہ کسی نئی دنیا میں آ گئی ہے۔ سلیمان نہایت نرم دل اور عزت دینے والا انسان تھا۔ اس نے کبھی مریم کے ماضی کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ وہ صرف اتنا کہتا، جو زخم تم بھولنا چاہتی ہو میں انہیں دوبارہ تازہ نہیں کرنا چاہتا۔ ناصر اور عائشہ نے بھی جلد ہی مریم کو اپنی ماں مان لیا۔ پہلی بار مریم کو احساس ہوا کہ عزت کیا ہوتی ہے۔ وہ اسپتال میں کام کرتی، گھر سنبھالتی اور بچوں کے ساتھ خوش رہتی۔ مگر ایک زخم ایسا تھا جو کبھی نہیں بھرا، ماہا کی یاد۔ ہر سال اس کی سالگرہ پر مریم خاموشی سے روتی۔ وہ اپنی بیٹی کی تصویر دیکھتی اور سوچتی، پتہ نہیں میری بچی کیسی ہوگی۔ دوسری طرف ماہا جوان ہو رہی تھی، مگر اس کی زندگی آسان نہ تھی۔ حمزہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ اسلام آباد منتقل ہو گیا تھا۔ ماہا کو دادا دادی کے پاس چھوڑ دیا گیا، وہی دادا دادی جنہوں نے کبھی اس کی ماں کو ذلیل کیا تھا۔ اب ماہا انہی کی خدمت کرتی تھی۔
کھانا بناتی، صفائی کرنا، دوائی دینا، سب کچھ وہی کرتی۔ اسے بیٹی نہیں، ایک ملازمہ سمجھا جاتا تھا۔ ایک دن مریم کو پاکستان سے ایک پرانی جاننے والی خاتون کا فون آیا۔ انہوں نے بتایا تمہاری بیٹی لاہور میں اپنے دادا دادی کے ساتھ رہ رہی ہے، اس کی زندگی اچھی نہیں۔ یہ سن کر مریم کی دنیا ہل گئی۔ 20 سال بعد ماں کا دل پھر تڑپ اٹھا۔ اس رات مریم سو نہ سکی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اگلے دن اس نے ناصر کو سب سچ بتا دیا۔ ناصر خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر اس نے مریم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آپ فکر نہ کریں امی، ہم ماہا کو واپس لے آئیں گے۔ ناصر اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ فوراً اس مقصد کے لیے تیار ہو گیا۔ چند ہفتوں بعد سلیمان، مریم اور ناصر پاکستان پہنچ گئے۔ مریم نے خاموشی سے ماہا کے لیے رشتہ بھجوایا۔ قاضی نعمان اب بوڑھے اور کمزور ہو چکے تھے، ویل چیئر پر آ چکے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ لڑکا برطانیہ میں ڈاکٹر خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو وہ فوراً راضی ہو گئے۔ انہوں نے حسب عادت خاندان کی ذات کے بارے میں زیادہ تحقیق نہ کی، کیونکہ اب انہیں صرف بیرون ملک رشتہ چاہیے تھا۔ ماہا کی شادی طے ہو گئی۔ شادی والے دن ماہا سرخ جوڑے میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی ماں کی محبت محسوس نہیں کی تھی۔ اچانک شادی ہال کے دروازے کھلے، ایک خوبصورت باوقار عورت اندر داخل ہوئی۔ ماہا نے چونک کر دیکھا، حمزہ کے ہاتھ کانپ گئے، قاضی نعمان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ مریم! پورا حال خاموش ہو گیا۔ 20 سال بعد مریم اپنے سابق شوہر اور سسر کے سامنے کھڑی تھی، مگر اس بار وہ کمزور عورت نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر اعتماد اور سکون تھا۔ مریم آہستہ آہستہ ماہا کے قریب گئی۔ ماہا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں تمہاری ماں ہوں۔ ماہا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ امی! اگلے ہی لمحے دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگی۔ پورا حال جذباتی ہو گیا۔ حمزہ شرمندگی سے نظریں جھکا چکا تھا۔ پھر مریم نے سب کے سامنے کہا، ناصر میرے دوسرے شوہر کی پہلی بیوی کا بیٹا ہے۔ سب حیران رہ گئے۔ مریم نے قاضی نعمان کی طرف دیکھ کر کہا، اور ناصر کے دادا بھی نائی تھے، وہ کھانا پکاتے تھے اور بال کاٹتے تھے۔ قاضی نعمان کے چہرے پر شرمندگی پھیل گئی۔ مریم نے سکون سے کہا، آپ نے ذات کی بنیاد پر ایک گھر توڑ دیا تھا، مگر اللہ نے وہی رشتہ میری بیٹی کے نصیب میں دوبارہ لکھ دیا۔ قاضی نعمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے کہا، بیٹی ہمیں معاف کر دو۔ مریم چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، میں نے آپ کو بہت پہلے معاف کر دیا تھا، کیونکہ نفرت انسان کو جینے نہیں دیتی۔ شادی کے بعد ماہا لندن چلی گئی۔ پہلی بار اسے ماں کی محبت ملی۔ ناصر اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ سلیمان نے بھی ماہا کو اپنی بیٹی کی طرح اپنایا۔ اب وہ سب ایک خوشحال خاندان تھے۔ کبھی کبھی پاکستان سے قاضی نعمان کا فون آتا، وہ روتے روتے کہتے، بیٹی ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی، اور مریم نرمی سے جواب دیتی، انسان کی عزت اس کے کردار سے ہوتی ہے، ذات سے نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وقت نے اپنا انصاف سنا دیا تھا، اور شاید تاریخ میں پہلی بار ایک ماں نے اپنی بیٹی کو اپنی بہو بنا لیا تھا۔